बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सजाद मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जवाद बाकिर। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर दानिश्वर कालम निगार तजियाकार सजाद मीर साहब। सजाद मीर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर भी हमें ज्वाइन किया हुआ है कामल अली आगा साहब ने, और आज मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब की इंतकाल की अभी खबर मिली है, बिल्कुल अभी मिली तस्दीक हुई है। और कामल अली आगा साहब से बेहतर कौन है जो इस वक्त तो कर सके, मैं अपनी बात बाद में करूंगा, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। हेलो, आवाज़ उठाइएगा जी। आगा साहब आवाज आ रही है जी? राबता दोबारा से बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं जी। वो जी देखिए, ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब जो थे ये एक बड़ी क्रूशल वक्त में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने और सिर्फ एक वोट से जीत सके उस वक्त जब मुशर्रफ का ज़माना था। 2 बार इससे पहले भी इनका नाम जो था वज़ीर आज़म के तौर पे आया था। ये एक तरह से यूँ कहा जा सकता है कि ये हमारे तमाम हल्कों के लिए पसंदीदा थे। बिल्कुल। जब ज़ियाउल हक़ को भी ज़रूरत पड़ी कि एक वज़ीर आज़म चाहे और बेहतर है कि बलूचिस्तान से हो या सिंध से हो, तो उस वक्त इनका नाम भी सामने आया था। दूसरा नाम जुनेजो का था। आप बहुत सी बातें देखना पड़ती हैं। कामिल साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। हेलो जी आगा साहब, अस्सलाम वालेकुम। यार किसे फोन किया आपने? कामल अली आगा साहब बोल रहे हैं जी। पता नहीं कहाँ मिल गया, हमें लाइन कोई हो गई है, लाइन कुछ और हो गई है। बिल्कुल वो मिल गई थी। अच्छा, तो उस वक्त तमाम सियासी हलकों के लिए हाँ, उस वक्त भी इनका नाम आया था कि इन्हें वज़ीर आज़म बनाया जाए, लेकिन जुनेजो साहब शायद फिर पगड़ा की वजह से या किसी और वजह से उनको बनाना पड़ गया और वो वज़ीर आज़म बने। और उसके बाद ज़ाहिर है कि ये उन लोगों में थे जिनको हमेशा देखा जाता था कि किसी बुरहान के वक्त ये वज़ीर आज़म बन सकते हैं। तो चनाचे जब मुशर्रफ के ज़माने में वज़ीर आज़म की तलाश हुई तो उस वक्त भी इस बात की ज़रूरत थी कि जैसे मुल्क में एक पार्टीजन झगड़े चल रहे थे, किसी ऐसे शख्स को बनाया जाए जो सबके लिए काबिल कबूल हो। तो उस वक्त इनको वज़ीर आज़म बनाया गया और इसके लिए फिर बहुत सा चीज़ें करनी पड़ी और फिर एक वोट से ये वज़ीर आज़म बन गए थे। लेकिन उन्होंने बड़े यानी कि उस अरसे में बड़े यानी कि जिससे मैंने कहा था बड़े एहतियात के साथ वज़ारत उज़्मा का मनसब निभाया। ज्वाइन कर लिया कामिल साहब ने। कामिल आगा साहब ने जी। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। जी वालेकुम। आगा साहब, ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब के इंतकाल की खबर मिली है, तो इसलिए हमने आपसे रब्ता किया कि बेहतरीन है कि मैं आप ही से पूछूं कि क्या तासुर है आपका और क्या महसूस करते हैं आप उनके बारे में। देखें, ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब एक कमिटेड मुस्लिम लीगी थे, बिल्कुल शक नहीं है इनका जी। जिंदगी में उन्होंने मुस्लिम लीग का दामन नहीं छोड़ा। ठीक है। और बलूचिस्तान के अंदर ये एक ऐसी शख्सियत थे जो पाकिस्तान के साथ कमिटेड थे। ठीक। और नजरिया पाकिस्तान के साथ कमिटेड। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये दूसरी दफा है कि मुझे इतला मिली है कि उनका इंतकाल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, पहली दफा गलत साबित हुआ। ठीक है। मैं दुआ करता हूं कि इस दफा भी गलत साबित हो जी। लेकिन उनके बेटे ने तस्दीक कर दी है जी। उनसे हमने बात की है, उन्होंने इसकी तस्दीक कर दी है जी। आदमी को जाना होता है, हर किसी ने आना है और जाना है, लेकिन नेकियां याद रह जाती हैं कभी कभी। लेकिन शख्सियात याद रहती हैं, शख्सियात का अमल याद रहता है, शख्सियात के नजरियात याद रहते हैं, उनकी कमिटमेंट याद रहती है। वो एक कमिटेड मुस्लिम लीगी थे और बलूचिस्तान में पहली मर्तबा चौधरी शुजात हुसैन ने उनका नाम प्रपोज किया और उनको वजीर आजम बनाया। पाकिस्तान का वजीर आजम, पहला वजीर आजम बलूचिस्तान से ठीक बात मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली बना चौधरी शुजात हुसैन साहब की प्रपोजल पे। हालांकि परवेज मुशर्रफ साहब की मर्जी के बगैर बनाया चौधरी साहब ने उनको। ठीक बात। परवेज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये सादत हमें हासिल हुई, हमारे लीडर को हासिल हुई, चौधरी शुजात हुसैन को हासिल हुई कि उन्होंने बलूचिस्तान के का एक वजीर बनाया जो 3 साल पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा 3 साल कमिटमेंट के साथ कायम रहा और वजीर आज़म रहा। ठीक बात है, ठीक बात, ठीक बात।
بہت وزادار آدمی تھے جی، مننجا آدمی تھے، بہت ان کی خدمات ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس ایک طرح کے تعزیتی ریفرنس میں اس میں شرکت کی اور اگلی منزلیں آسان فرمائے جی. بالکل انہوں نے پاکستان کے لیے بڑا کام کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا جی، بہت شکریہ آپ. تحریک پاکستان کے ان کے بڑے بھی اس میں حصہ لیتے رہے، خود بھی آخری وقت تک بلوچستان میں سچے مسلم لیگی اور سچے پاکستانی تھے. جیسا کہ نظریہ پاکستان کے ساتھ ان کا تعلق تھا. جیسے ہم قاضی فاضل صاحب کے خاندان کی بات کرتے ہیں، ویسے ہی ہم ان کے خاندان کی بات کرتے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ جب یہ ان کا نام آیا تو ابھی چونکہ لیک تو نہیں کرنا تھا، کس نے پیپر اپنے فائل کرنے ہیں، کس نے نہیں کرنے. میں ابھی اسلام آباد میں تھا ان دنوں، تو میں نے پتہ چلا کہ ظفر الجمالی صاحب جو ہیں، جو بھی الیکشن کمیشن تھے اس وقت، کون تھے مجھے، ہاں وہ اسپیکر تھے جو ہمارے یہاں کے گجرات کے اس کے کیا نام تھا ان کا، بھلے سے آدمی تھے وہ بھی، ان کے وہ فائل ہونے تھے. تو مجھے یاد ہے جب میں نے جھانک کے دیکھا تو شیخ رشید بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے دیکھا کہ شاید اور لوگ بہت سارے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میر صاحب آئیے نا، اندر ہی آئیے. تو میرے سامنے ہی وہ پیپر فائل ہوئے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے ان سے جب بھی کبھی رابطہ ہوا بڑی محبت اور شفقت فرماتے تھے، اور پاکستان کے ساتھ انہوں نے بڑی محبت دبائی ہے. اور کتنے کامیاب وزیر اعظم رہے، کیا صورت تھی، لیکن اس بات کی ہمیشہ داد دی جائے گی کہ سچے پاکستانی تھے، سچے مسلم لیگی تھے، اور نظریہ پاکستان پہ کاربند رہے، ہمیشہ رہے. اور جب ملک کے مفاد میں جو طے کیا گیا کہ اب وہ یہ عہدہ چھوڑ دیں، تو انہوں نے آسانی کے ساتھ یہ عہدہ چھوڑ بھی دیا اور رستہ صاف کیا سیاسی عمل کو آگے بڑھنے کے لیے. میں خود ان کے انتقال پر ایک طرح تھوڑا سا افسردہ ہوں کہ ایک اچھے بھلے آدمی بلوچستان سے وہ ہم سے رخصت ہو گئے. صحیح. اچھا، اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں پر رخ کرتے ہیں شہر قائد کا، روشنیوں کے شہر کا، پاکستان کی معاشی حد کا، اور ادھر اسٹیل مل کا جو ملازمین ہیں ان کو برطرف کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ان کے احتجاج بھی ہوئے ہیں، گولڈن ہینڈ شیک حکومت کی جانب سے دیا جاتا ہے. کیا یہ معاملات طے پا جائیں گے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ اسٹیل مل کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. صرف یہی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کیا کرنا چاہ رہی ہے، بلکہ اس سے پہلے یہ کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے کیا کیا. اس ادارے کو 22 بلین میں غالباً بیچ دیا تھا، بولی ہو گئی تھی اس کی مشرف کے زمانے میں. اور اس کو جب نکالا گیا، اس کے کیا گیا، تو معلوم ہوا کہ 10 لاکھ کا تو آئٹنری پڑی، یعنی کہ وہ سامان پڑا ہوا ہے جو اس میں استعمال ہوگا. پھر جو پروڈکٹس ہیں وہ بھی کوئی 10-12 ہزار کی ہیں. یعنی کہ اتنا سامان اور اتنی چیزیں تو پہلے سے موجود تھیں. شوکت عزیز صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس کو بیچنا چاہیے، چاہے کوئی اس کو 0 پیسے پہ لے لے، یعنی یہ ہم پہ بوجھ ہے خزانے پہ، اسے نظر انداز کیا جائے. مجھے یاد ہے کہ اس وقت جنرل قیوم جو تھے وہ اس کے سربراہ تھے، چیئرمین تھے. انہوں نے ہمیں بلا کے سمجھایا بھی کہ میں مشرف کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ سمجھ نہیں پا رہے. شوکت عزیز ڈٹا ہوا ہے، اور ان کا کہنا جیسا کہ 10 ارب روپے یہ جو اسٹیل مل خسارے میں تھی، ہم نے اس کا قرضہ بھی ادا کیا ہے جو ڈیو تھا، اور اس کو بھی کیا ہے، پھر بھی 10 ارب بچا کے رکھے ہوئے ہیں. اور اگر مجھے اجازت دی جائے تو میں اسٹیل مل کو اپنے پیسوں سے اس قابل بنا دوں گا کہ اس کی پروڈکشن 1.1 کی بجائے 1.5 ہو جائے گی، اور 160 تبدیلیاں جو لانی ہیں وہ اپنے خرچ کر لوں گا، گورنمنٹ سے پیسہ نہیں لوں گا. اور ویسے یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ روس اس میں انٹرسٹڈ تھا، چین انٹرسٹڈ تھا. مجھے نہیں پتا پھر حکومتوں نے کیوں نہیں کیا. افتخار چودھری نے فیصلہ دے دیا کہ یہ انلافل، یہ ٹرانزیکشن ٹھیک نہیں ہے. اتنے پیسوں میں تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں پڑی ہیں، یہی بیچ کے کوئی کھا جائے گا، باقی زمین پہ قبضہ کرے گا. کسی نے کہا کہ متل پیچھے اس کے انڈیا کا، اس کی غلط بیچا گیا. شوکت عزیز کو غالباً انٹرنیشنل اداروں کا یہ دباؤ تھا کہ اس کو بیچا جائے. جیسے پی آئی اور اس کے بارے میں آج بھی دباؤ چل رہا ہے کہ ان کو بیچا جائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان دونوں اداروں کی تباہی میں 2 پارٹیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ایک پیپل پارٹی کا، ان کو یہ ناز ہے کہ وہ لوگوں کو نوکریاں دیتے ہیں. اسٹیل مل کے حوالے سے بھی یہ تھا کہ انہوں نے 5-6 ہزار جو تھے اپنے جالے وہاں بھرتی کر دیے تھے. اور اسی طرح جب ایم کیو ایم آتی تھی تو وہ یہی کرتی تھی، پی آئی میں بھی اور یہاں بھی. یعنی کہ باقی یہاں مسلم لیگ یا جماعت اسلامی جن کا یہاں یونین رہی ہے، زور رہا ہے، وہ کوئی اکا دکا 2 4 6 10 20 آدمی رکھاتی ہوگی زیادہ سے زیادہ. اس سے زیادہ کسی نے کوئی کچھ نہیں کیا. انہوں نے تو 5-5 6 ہزار لوگ رکھ کے تباہی مچائی. اسٹیل مل کو جب چلتی حالت میں چھوڑا ہے، جب یہ
لیکن اس وقت تک غالباً ہماری اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کر چکی تھی کہ ہمیں اس سفید ہاتھی سے جان چھڑانا ہے. حالانکہ اس بات کا پورا امکان موجود تھا کہ اس چنانچہ جب پیپلز پارٹی کا اس کو زمانہ آیا, جنرل جاوید کو یہاں لگایا گیا. جنرل جاوید صاحب بھی ہمارے دوست ہیں, بہت اچھے بھلے آدمی ہیں, اور انہوں نے بھی اسٹیل مل میں ایک چیئرمین رہ چکے تھے. لیکن انہوں نے بتایا اس زمانے میں جب وہ تھے کہ یہ تو مجھے فنڈ نہیں دے رہے, میں کولا کہاں سے منگاؤں, را مٹیریل کہاں سے منگاؤں, اسٹیل مل چلاؤں کیسے. آغا مسعود حسین صاحب ہمارے ساتھ لانچ پہ اچھا آغا صاحب, تو پی آئی اے کے ساتھ یہ اب کہتے ہیں ہم نے 4,500 بندے فارغ کرنے ہیں, پھر کہتے ہیں ہم نے باقی بھی فارغ کرنے ہیں. 95% حماد اظہر کہتا ہے ہم نے فارغ کرنے ہیں. اور تو پھر کیا اسٹیل مل کو اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑا کریں گے آپ؟ اس کی زمین پہ آپ پلازے تعمیر کریں گے, کیا کریں گے؟ پی آئی اے کی بھی آپ نے ایسی تیسی کر دی, پائلٹوں کے خلاف پہلے مہم چلائی. اب پتہ نہیں روز کوئی نہ کوئی خبر آتی ہے. آپ بنے بنائے ادارے جو پاکستان کا نشان بن گئے, پی آئی تو نشان بھی تھا, علامت تھی, ہمارا پرچم بردار تھا. اسٹیل مل تو ہماری اکانومی کی ویسے بنیاد تھی, تو کیوں تباہ کیا؟ صحیح. اب آئی ایم ایف والوں اڑ گئے ہیں, وہ آپ کو دے نہیں رہے مزید, تو آپ اس کو ان کی شرائط مانتے جا رہے ہو اور کرتے جا رہے ہو. بند کر رہے ہو آپ اسٹیل مل کو, بند کر رہے ہو آپ پی آئی اے کو, اور نام آپ اس بات کا لے رہے ہو کہ ہم ملک کی اکانومی کو بہتر کر رہے ہیں. آغا مسعود صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں, میں نے یہ بات مکمل کرنے کے لیے ان کو انتظار کرایا. السلام علیکم آغا صاحب. میر صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ میر صاحب آپ کا. کیا حال ہے آغا صاحب؟ آغا صاحب اسٹیل مل کا رونا رو رہے ہیں, یہ کارکن بیٹھے ہوئے ہیں یا کر رہے ہیں, آپ پی آئی اے کا اور اسٹیل مل کا تو آپ جانتے ہیں کس طرح تباہ کیا گیا ہے ان اداروں کو, کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیے میں آپ بات کر رہا ہوں کہ اسٹیل مل کے بارے میں دیکھیے روس نے ایک بار پھر آج سے کوئی 2 سال پہلے کہا تھا کہ ہم اس کو ریویمپ کر کے دوبارہ شروع کر دیں گے, لیکن اس کے بعد بھی کوئی توجہ نہیں دی گئی. اس کے بعد یہ ہے کہ پھر جاپان نے کہا, پھر چین نے کہا کہ ہمیں آپ دے دیجیے, میں اس کو ہم ٹھیک کر دیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں 1-2 سال لگ رہا ہے. لیکن یہ کہ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ دیر از نو ول, کوئی ول بھی نہیں ہے. پھر کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیل مل کو جو ہے نا پرائیویٹائز کر کے اس کو فروخت کر دیں گے, وہ بھی نہیں کر رہے. اب دیکھیے 400 سے زیادہ لوگوں کو نکالا ہے. یہ بیچارہ ایک صاحب یہ خبر سن کے بیچارہ اس کا ہارٹ فیل ہو گیا, وہ انتقال کر گیا. تو جو ہے نا میں سمجھتا ہوں یا تو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو پاکستان کو شعوری طور پہ تباہ کرنا چاہتے ہیں, اداروں کو تباہ کر رہے ہیں, اور کوئی ان کی روک تھام نہیں کر رہا. مجھے تو بڑا افسوس ہے کہ پاکستان کے بہت سے ادارے ایسے ہیں کہ جو ہم سے زیادہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرا اشارہ آپ سمجھ گئے ہو کس طرف ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ صورتحال جو ہو رہی ہے, جو ادارے تباہ ہو رہے ہیں, اس کو دوبارہ مطلب یہ کہ فنکشن نہیں کرنے دیا رہا, تو مجھے بتائیے کہ کس طریقے سے ملک کیسے چلے گا. اور آپ نے صحیح فرمایا کہ اسٹیل مل جو ہے وہ مدر آف آل انڈسٹریز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک ماں ہوتی ہے انڈسٹریز کی. لیکن یہ کہ اس کو ہی آپ مطلب ختم کر رہے ہیں. اگر آپ کچھ اور بھی کرنا چاہتے ہیں, پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں, تو آپ پوچھ لیجیے چین آج بھی تیار ہے کہ ہم اس کو سی پیک کا حصہ بنا کے جو ہے نا شروع کرا سکتے ہیں. لیکن آپ اس سلسلے میں کوئی وہ نہیں کر رہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں, اس سلسلے میں بھی کوئی اعلان نہیں ہوتا. تو میں بھی سوچ رہا ہوں کہ دیر از اے اسٹیٹ آف کنفیوژن, دیر از اے اسٹیٹ آف ڈینائل, اور یہ چیزیں جو ہے یہ ملک کو جو ہے نا مزید معاشی طور پر بھی اور سماجی طور پر عدم استحکام سے دوچار کر رہے ہیں. اور بے شمار لوگوں کو بے روزگار بھی کر دیں کہ یہ تو نوکریاں دینے آئے تھے, یہ تو نوکریاں چھین رہے ہیں. مجھے بہت نیک صاحب, مجھے بہت افسوس ہے کہ عمران صاحب یا تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہی از انجوائنگ پاور, اور ہی از ریننگ, ہی از ناٹ رولنگ. وہ ایک رین مطلب حکمراں بن گئے ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی بس نہیں ہے کہ کس طریقے سے ملک کا کاروبار چلایا جا سکتا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ ایک انکمپیٹنٹ وزیر اعظم کی حیثیت سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو کیبنٹ کے ممبر ہیں وہ بھی ایسی لگتا ہے کہ وہ اپنے حلقوں میں کام نہیں کر رہے. پورے ملک کے لیے جو کام کرنا چاہیے تھا ان کے پاس وہ بصیرت نہیں ہے, سوچ نہیں ہے, وہ ادراک نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے, آپ اتنے بڑے رائٹر ہیں میر صاحب, کیا آپ کا دل نہیں روتا ہوگا پاکستان کی صورتحال دیکھ کے, یہ غربت کو دیکھ کے, یہ افلاس کو دیکھ کے, ہے نا, یہ تندرستی اور محرومی کو دیکھ کے, بے روزگاری کو دیکھ کے, کہ آپ نہیں روتے ہوں گے؟ تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بیٹھے حکومت کر رہے ہیں, جو وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم اتنے گھر دیں گے, ہم اتنا یہ کریں گے, میرا خیال ہے کہ ہی ہیز ٹوٹلی فیلڈ. آئی ایم سوری, آپ برا مت مانیے گا, عمران خان ایز اے پرائم منسٹر ہیز ٹوٹلی فیلڈ. ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات ہے. آغا صاحب بات تو اس پہ لمبی ہو سکتی ہے, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بہت کنسائز پریسائز طریقے سے ساری بات کو ایک نٹ شیل میں بیان کر دیا, بہت شکریہ آپ کا جی. آغا صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. میں نے سب سے پہلا آرٹیکل ابھی اسٹیل مل سٹارٹ نہیں ہوئی تھی, اسٹیل مل پہ لکھا تھا, جس کو کہا تھا کہ پاکستان کا صنعتی دارالحکومت, اور اس کے ساتھ جو خالی زمین چھوڑی ہوئی تھی اس میں 22 ڈاؤن سٹریم انڈسٹریز لگنی تھی,
کہ لوہے کی پروڈکٹ کے بعد جن چیزوں کی انڈسٹری میں بن سکتی تھی 22 انڈسٹری لگنی تھی وہ ہم نے کبھی لگائی نہیں. ایک بہت بڑا علاقہ ہے, اسٹیل ٹاؤن ہے, اسٹیل ٹاؤن میں روسیوں نے بلڈ کر دیا تھا, وہاں ان کے آفیسر رہتے تھے. گلشن حدید کو تو خیر انہوں نے تباہ کر دیا, ایسی تیسی کر دی, اور ان کے اندر چھوٹے نہیں پتہ نہیں کتنے سینکڑوں میل کی سڑکیں ہیں اندر, اور ریلوے لائن پتہ نہیں کتنے کلومیٹر کی ہے, 100 سے زیادہ خاصی لمبی چوڑی ریلوے لائن ہے. اور سمندر سے جب یہ آپ را مٹیریل آتا ہے, لوہا آتا ہے یا کوئلہ آتا ہے, تو اس کو اٹھا کے 3-4 میل کا جو فاصلہ ہے اٹھا کے نہیں لاتے, وہاں ایک بیلٹ چلتی ہے, اس بیلٹ پہ ڈالتے جاتے ہیں, اور وہ 3 کلومیٹر لمبی بیلٹ لا کے سامان کو اس فیکٹری میں ڈال دیتی ہے جہاں اسے استعمال ہونا ہوتا ہے. صحیح. اتنا ہر چیز کو بہترین طریقے کے ساتھ پلان کیا گیا تھا. اچھا وہ کہتے ہیں ٹیکنالوجی پرانی ہو گئی, اب آگے چلنا چاہیے, اور 1.1 کی اسٹیل مل چلتی نہیں. پلان بھی یہی تھا کہ اسے 3 بلین پہ لے جایا جائے گا. بھائی لے کے جاتے ہیں نا جی, نہیں تیار ہیں لوگ. روس نے آفر کی, چین نے آفر کی, اب کہتے ہیں جاپان نے بھی آفر کی. ایک زمانے میں جرمن سے بات ہو رہی تھی وہ, اور اس کے بغیر بھی جو اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے ضرورت تھی وہ کام بھی ہوا تھا. ایک تھے کرنل افضل, انہوں نے سٹارٹ کیا اور جنرل قیوم نے اس کے انتہا پہ پہنچایا تھا. ہم نے اس کو ٹھیک ٹھاک حالت میں دیکھا ہے. بیچ میں گڑبڑیں جو ہوئی ہیں بھرتیوں کرنے کے ساتھ وہ اپنی جگہ, لیکن اس کے بعد جن لوگوں نے اس کو سنبھالا سنبھال کے دکھا دیا تھا کہ یہ دیکھو سنبھلی ہوئی. لیکن شاید ہمارے اسٹیٹ نے میں بار بار اسٹیٹ کہتا ہوں, نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے اس کو ابنڈن کرنا ہے. آدمی دباؤ ہم پہ تھا. پہلے اسٹیٹ بھی لگ نہیں رہی تھی, وہ اس لیے کہ ہمارے ملک میں لوہا منگانے کی جو ایجنسیاں تھیں, جن اداروں کے پاس تھی, جو باہر سے لوہا اور لوہے کی پروڈکٹ منگایا کرتی تھی, شاید امریکہ سے یا کہاں سے, وہ سارے کے سارے جو تھے وہ ان کا بڑا دباؤ تھا. میں نام بھی لے سکتا ہوں, سب پتہ تھا اس زمانے میں لوگوں کو. اور بہت لوگ سے تھے, وہ اشفاق صاحب تھے یہاں جو حمزہ کے نام سے آرٹیکل لکھتے تھے اور لوہے کی صنعت کی اہمیت بتایا کرتے تھے. بھٹو صاحب کا ایک کارنامہ یقیناً یہ تھا کہ انہوں نے روس سے معاہدہ کیا اور اسٹیل مل لگا دی. اور اس وقت یہ بحث ہوتی تھی, سیاسی بحثیں, کہ جو تو گڈاب میں لگنی تھی, لیکن بھٹو صاحب نے گڈاب کی بجائے کراچی کے اس رخ پہ لگا دی تاکہ سندھ کے اندر رہے بجائے بلوچستان میں جانے. اب فضول بحثیں لگ گئی کام کرتی تھی. اس کے لوگ روس سے ٹرینڈ ہو کے آئے تھے, چلتے تھے, پورٹ قاسم اس کے ساتھ تھی, ایک ستیہ ناش کر دیا. اور جہاں تک پی آئی کا تعلق ہے اس پہ آج میں کچھ نہ ہی کہوں تو بہتر ہے. اچھا میر صاحب پھر کیا دیکھتے ہیں اس کے ذمہ دار پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ گزشتہ 2 جماعتیں بھی ہیں؟ نہیں وہ سارے ہیں. اب پی ٹی آئی نے بھی کہا تھا کہ ہم اس کو چلا کے دکھائیں گے, اسد عمر نے کہا تھا اور دوسرے لوگوں نے کہا تھا. اب چلا کے نہیں دکھا پا رہے نا جی. اب وہ یہ اگر کریں گے کہ سب چیزیں بیچ دیں گے, ملازم فارغ کر دیں گے, کچھ زمینیں بیچ کے وہاں بڑے بڑے پلازا کھڑے کر دیں گے, پھر کسی کو کہیں گے آؤ چلاؤ, تو پھر تو پرائیویٹائز کریں گے یا کیا کریں آپ؟ اگر کسی نے یہ کہا کہ سارے ملازم فارغ کرو پھر پرائیویٹائز کریں گے ہم اسے, پھر ہم خریدیں گے, تو یہ بھی پھر اونے پونے خریدیں گے. اور زمینوں پر نظر ہے سندھ گورنمنٹ کی کہ خالی ہوں تو ہم وہاں پلازے تعمیر کریں. وہ تو لینڈ مافیا بن گیا ہوا ہے. لینڈ مافیا بن گیا, بالکل. کل جو ہم بات کر رہے تھے کہ سندھ حکومت پہ بڑے اعتراض کر رہی ہے ہمارے سپریم کورٹ, پنجاب کی حکومت کو نوٹس دیا. صوبائی حکومتیں کیا کر رہی ہیں یار, کچھ دیکھنا پڑے گا ہمیں. بالکل صحیح. بنے بنائے ادارے تباہ. اور یہ جو 13 دسمبر کو جلسہ ہونے جا رہا ہے یہ حکومت کے خلاف ریفرینڈم ہوگا, کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں اس جلسے کے خلاف درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے. ظاہر ہے حکومت تو اب یہ تاثر دے رہی ہے کہ ملتان میں ہم نے غلطی کی تھی. میں یہ تو نہیں کہہ رہا جھک ماری تھی, یہی کہوں گا غلطی کی تھی. انتظامیہ کی غلطی تھی, یا وہ پنجاب حکومت کے نام پہ لگا رہی وفاقی حکومت, وفاقی کابینہ جو ہے وہ کہتے ہیں پنجاب نے غلط بندوبست کیا. گویا ہم تو بہت سیانے ہیں, یہ پنجاب کی حکومت ایسی ہے. یہ بڑا غور طلب بات ہے کہ عین اس دن جب طے کیا گیا کہ ملتان کا جلسہ ہوگا تو یہ فیصلہ کس کا تھا؟ یہ فیصلہ سیاسی تھا. سائنس طور پر سوچا گیا کہ اب جو ہم نے رستہ روکنا تھا روک لیا گیا, اب لوگ تو آئیں گے نہیں, ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دینی چاہیے, یہ انتظام نہیں کر سکیں گے. یہ تھا. یہاں پولیس نے ہاتھ اٹھا دیے تھے. اس بات کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ پولیس بھی یہ کہہ دے کہ بھائی دیکھیے اس کے بعد تو لوگوں کو روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا, ان کے غیظ و غضب کا نشانہ بننا پڑے گا, اور گولی ہم چلائیں گے نہیں. اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو پھر کچھ اور فورس بلانی پڑے گی, اور فورس بلانے کے لیے کوئی سویلین گورنمنٹ کم از کم یہ تو تیار نہیں ہوگی, اور میرا خیال وہ اور فورس آنے کو بھی تیار نہیں ہوگی. ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ اس صورت میں جو بھی ہے اس کا بھی تجزیہ ہونا چاہیے. لیکن اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا جی ہم اب نہیں روکیں گے, ہم ان کو جلسہ کرنے دیں گے,
اور یہ لیکن اگلے دن مقدمہ کر لیں گے۔ اس پوری بات کے باوجود یہ لاہور کا جلسہ ان کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے۔ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح والی بات ہے، اور وہ ہمارے یزداں یا ہمارے سربراہ جو ہے حکومت کے، وہ آج گلگت و بلتستان میں گئے، وہاں پوری تقریر کر دی۔ کرپٹ لوگ وہی جو ان کا ایک بات کرنے کا انداز ہے۔ اب جب وہ یہ بات کریں گے تو باقی لوگ کیا کہیں گے؟ وہ اسی لائن پہ چلے ہوئے ہیں، جو ان کی ٹیم ہے بالکل وہی گفتگو کیے جا رہے ہیں۔ تو اس سے تو کوئی توقع نہیں ہو سکتی کوئی انڈرسٹینڈنگ، کوئی بات چیت کوئی ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہر جمعے کو اور ہر اتوار کو اس عرصے کے دوران ہم ہر ڈسٹرکٹ میں میٹنگ کریں گے اور لے کر آئیں گے لوگوں کو۔ اچھا وہ لا بھی سکتے ہیں۔ اب مسلم لیگ بھی اتنی طاقتور تو ہے کہ لاہور شہر میں جس طرح ان کا کنٹرول ہے تو بہت سے لوگ آ جائیں گے۔ اچھا رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا، شاید نہ ہو، لیکن اس بات کا تو امکان موجود ہے نا کہ ایک خاصی بڑی طاقت جو وہاں آ جائے گی، اور یہ تو نہیں کہہ سکیں گے کہ جلسی ہوئی ہے۔ ویسے یہ تو بڑے جلسوں کو بھی جلسی کہتے ہیں، ان کی مرضی جس طرح بھی کریں، لیکن ان کو سوچنا چاہیے اب حکومت کو بھی کہ کوئی حکمت عملی۔ یہ الگ بات ہے کہ جہاں کلمینیٹ ہوگا سب کچھ، مریم تو ہیں ہی لاہور میں، لاہور ان کا گڑھ ہے، ان کا بھی امتحان ہے، مریم کا پہلا امتحان ہے، میں یہ کہتا ہوں۔ کس حوالے سے؟ اس حوالے سے امتحان ہے کہ دیکھیے وہ کراؤڈ پولر تو ہے، انہیں ثابت کرنا ہے کہ منتظم بھی اچھی ہیں۔ لاہور کا جلسہ آرگنائز کرنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے، انہوں نے رانا ثناء اللہ کو یا دوسرے لوگوں کو سونپ رکھی ہے، لیکن گجرانوالے سے زیادہ جہاں چونکہ ان کی والد کا بھی، ان کے چچا کا بھی، ان کی والدہ کا بھی حلقہ انتخاب تھا، تو انہیں اس شہر میں شو کرنا ہے کہ طاقت ان کے ساتھ ہے اور اس کو آرگنائز کر سکتی ہیں۔ اور پہلی بار ہے کہ نہ شہباز ہوں گے نہ حمزہ ہوگا، اور لاہور میں آپ کو طاقت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ اور اس کا کیا اثر ہوتا ہے، بہت بڑا ایک سوال، اور کون لوگ جو ہیں اس میں فائنانس کرتے ہیں؟ یہ دیکھو پیسوں کا کھیل بھی ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب عمران خان نے جلسہ کیا مینار پاکستان پہ تو کرسیاں بھی تھیں، ہم لوگ کہتے تھے کرسیوں کی وجہ سے لوگ تو کم تھے لیکن کرسیوں کی وجہ سے زیادہ نظر آتے تھے فلانا، پھر لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ کسی نے جماعت اسلامی کو مشورہ دیا کہ آپ بھی جلسہ مینار پاکستان، سب کر رہے تھے مینار پاکستان میں جلسہ کریں، تو مجھے یاد ہے کہ منور حسن نے کہا، مجھے خود میری ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں نے لوگوں سے کہا کہ ایسٹیمیٹ لگاؤ، انہوں نے لگایا، انہوں نے کہا منیمم ایسٹیمیٹ جو جماعت اسلامی اگر اپنے دیانتداری کے اصولوں کے مطابق خرچ کرے تو 2 کروڑ روپے لگتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جو لوگوں کا پیسہ ہے، ڈونیشن کا پیسہ ہے، اس کو ایک جلسے کے لیے 2 کروڑ روپے میں اس پہ کہاں جھونک سکتا ہوں؟ میں تو نہیں جھونک سکتا۔ سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ جی سلمان عابد صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ جی جناب سجاد میر صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ بس آپ سے روز ہی ملاقات ہو رہی ہے ماشاءاللہ آج کل۔ تو لاہور کے جلسے کی ہم بات کر رہے ہیں، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے حکومت کی یا اپوزیشن کی، یا آپ کو کیا نظر آتا ہے کیا ہونے والا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ بنیادی حکمت عملی تو یہ ہونی چاہیے کہ حکومت نے جو اسٹریٹجی ملتان میں اختیار کی تھی اس کا لاہور کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس سے حکومت کو کافی سیاسی سستی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب اگر جو پی ڈی ایم ہے، اگر وہ بغض ہے اس بات کے اوپر کہ وہ جلسہ کرنا چاہتی ہے، اور جیسے حکومت نے آج کہا ہے کہ ہم جلسے کی اجازت تو نہیں دیں گے، لیکن اگر حکومت اپوزیشن جلسہ کرنا چاہتی ہے تو ہم اس کو روکیں گے بھی نہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو فری ہینڈ دینا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ لوگوں سے اپیل کرے حکومت بنیادی طور پہ کہ وہ کورونا کی وجہ سے جو ہے نا وہ جلسوں سے سیاست کا حصہ نہ بنے، لیکن جب آپ طاقت کے زور پر انتظامی طور پر جلسوں کو روکنے کی کوشش کریں گے تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ الٹیمیٹ فائدہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کو ہوگا، اور جو پی ڈی ایم کی موومنٹ ہے یا مومنٹم جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ تو ابھی تک تو حکومت کی اسٹریٹجی یہی ہونی چاہیے جو میں سمجھ رہا ہوں، لیکن لگتا یہ ہے کہ حکومت کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو وزیر اعظم کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر لاہور میں ہم نے ان کو فری ہینڈ دیا تو لاہور میں ایک بہت بڑا جلسہ وہ پی ڈی ایم جو ہے وہ یہ صلاحیت رکھتی ہے، کیونکہ پنجاب اور خاص طور پہ لاہور مسلم لیگ نون کا گھر سمجھا جاتا ہے، اور یہاں سے اگر مینار پاکستان میں بہت بڑا جلسہ ہو گیا تو اس کا پھر ایک امپیکٹ جو ہے وہ حکومت پر ایک بڑے دباؤ کی صورت میں آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود اپوزیشن نے بھی ایک بہت بڑا جوا کھیلا ہے، کیونکہ مینار پاکستان کو بھرنا اتنا آسان نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ مینار پاکستان ایک بہت بڑا سمندر ہے، تو وہاں اتنے لوگوں کو، کراؤڈ کو، مجمع کو اکٹھا کرنا اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقینی طور پہ اس کا ایڈوانٹیج تو پھر پی ڈی ایم کو ہوگا، اور اگر وہ نہیں کر پاتے ہیں تو پھر وہ پی ڈی ایم کے لیے بھی ڈس ایڈوانٹیج ثابت ہو سکتا ہے۔ تو دونوں اس وقت جو ہے نا وہ اپنی اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، حکومت اس کو انتظامی طور پہ روک کر، اور پی ڈی ایم جو ہے وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ متحرک اور موبلائز کر کے لانا چاہتی ہے۔
اب بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت جو کورونا کے کانٹیکس کے جو ایشوز ہیں اس پہ نہ مجھے تو کبھی نہ حکومت کو بہت زیادہ سنجیدہ نظر آ رہی ہے اور نہ اپوزیشن سنجیدہ نظر آ رہی ہے. دونوں ایک دوسرے کو گرانا چاہتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کو پر فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ جو مقابلہ بازی کا جو اس وقت رجحان پیدا ہوا ہے یہ ہماری سیاست کے لیے تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے. البتہ لاہور کے جلسے کے بعد جو اصل سوال ہے میر صاحب وہ یہ ہوگا کہ ان کا اگلا مارکا کیا ہوگا, ٹھیک بات میں پوچھنے چاہ رہا تھا اس کے لیے کیا اسٹریٹجی اختیار کی جائے گی, کب اناؤنس کیا جاتی ہے, کیونکہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جلسے نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ میری نظر میں یہ ہے کہ بڑا اجتماع بڑے لوگوں کی تعداد میں لوگ اسلام آباد میں دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں, تو پھر ان کو ہٹانے کا کیا طریقہ کار ہوگا, وہ حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. دیکھیں عمران خان کا موڈ تو آج گلگت و بلتستان میں بھی اسمبلی کے حلف برداری کی تقریب میں خاصا گرم نظر آتا تھا, وہ ویسی بات کر رہے تھے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ عمران خان خود بھی جو ہے بڑے اگریسو ٹون سے کھیل رہے ہیں, وہ کرکٹ بھی اتنی اگریسو کھیلتے رہے ہیں. ان کا خیال ہے کہ سیاست کو بھی جو ہے نا بڑی اگریسو ٹون کے ساتھ کھیلنا چاہیے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کو اگریسو ہونے کی بجائے ٹھنڈے مزاج کے ساتھ اپوزیشن اور لوگوں کو انگیج کر کے نا سچویشن کو کول ڈاؤن کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ حکومت کو پرولونگ کر سکیں. لیکن وزیر اعظم کا جو لب و لہجہ ہے وہ کافی اگریسو نظر آ رہا ہے. چھکا مارتے ہوئے بندہ کیچ بھی تو ہو سکتا ہے نا جی. ہاں جی بالکل ہو سکتا ہے. اگر آپ اس طرح کی بہت سی چیزیں کریں گے تو بہت سی جو غلطیاں ہوں گی اس کا خمیازہ بھی تو پھر بھگتنا پڑ سکتا ہے نا. یہ تو یہ اپوزیشن ہے, ایک طرف حکومت ہے, ہم عوام بیچارے کیا کریں, یہ تو سمجھ نہیں آ رہا کہ عوام کی سیاست تو نہ حکومت کر رہی ہے نہ اپوزیشن کر رہی ہے. دونوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. دونوں کے اپنے اپنے سیاسی مفادات ہیں. عوام کے پاس سوائے ایکسپلائٹیشن کے اور کچھ نہیں ہے, کیونکہ عوام جن مسائل سے دوچار ہے اس کا علاج تو نہ حکومت کے پاس ہے نہ اپوزیشن کے پاس ہے. اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہوگی, آپ ذرا ایسے اندازہ لگا کے دیکھیں. اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جو ہے نا ایک چیز تو یہ ہے کہ حکومت کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان تو ہے کہ وہ کس طرح سے حکومت ڈیلیور کر رہی ہے. لیکن جس انداز سے لب و لہجہ پی ڈی ایم نے اختیار کیا ہوا ہے اور براہ راست اداروں کے سربراہوں پر تنقید کی جا رہی ہے, اس کے نتیجے کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی پی ڈی ایم کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے. اور لگتا یہ ہے کہ عمران خان کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے جو کچھ پی ڈی ایم کر رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا سلمان عابد صاحب, آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ بڑی معقول بات کی, اعتدال کے ساتھ بات کی. اصل میں بہت سارے لوگ جو کہ نون لیگ کے حامی ہیں وہ بھی کئی طرح تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ کیا مریم اور نواز شریف کا جو بیانیہ ہے وہ کوئی رزلٹ دے سکے گا. دوسری طرف سے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو حکومت کی جو کارکردگی ہے اور ان کی جو اگریسو ٹون ہے اس سے کیا ملک چل سکے گا. ہر طرف جنہیں ایک عوام کے لیے کئی سوالیہ نشان پیدا ہوئے ہیں. بھائی ہماری حکومتیں تو اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم سکون سے زندگی گزار سکیں. آپ نے ہمیں عجیب مقمصے میں ڈال دیا ہے. اللہ کرے کہ یہ معاملہ بھی جو ہے خوش اسلوبی سے نپٹ جائے اور معاملہ زیادہ خراب نہ ہو. تو کیسے دیکھتے ہیں پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو صبح حکم نامہ جاری کر دیا کہ ویسے فیصلہ آ گیا ہے کہ نواز شریف کو اشتہاری قرار دے دیا گیا, یہ بھی کوئی تاثر جائے گا؟ یہ دیکھیے, یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ بینچ جو ہے یہ تو نواز شریف کے حوالے سے یہ یعنی کہ ایک اگریسو ٹون رکھتا ہے اور انہوں نے یہی توقع تھی کہ یہ قرار دینا ہے. اور ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد وہ کیا کریں گے, سپریم کورٹ میں جائیں گے یا کیا کریں گے, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. مجھے تو ابھی نواز شریف کی پوری حکمت عملی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. مسئلہ حل کے طور پر ان کا بیانیہ درست اگر ہے, فرض کیا درست ہے, وہ بحث ہی نہیں کرتے, اعلیٰ درجے کا درست ہے کہ تمام غیر آئینی اقدامات جو اس ملک میں ہوتے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے, اور ہوتے ہیں, یہ بات بھی درست ہے. تو پھر واٹ نیکسٹ؟ آپ کہتے ہو اب انہوں نے کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے, نیشنل ڈائلاگ کہا ہے شہباز شریف نے, اگرچہ وہ چلتے چلتے کہا ہے. میں اس بات کو یہی بیان کرتا ہوں, آج ہارون رشید نے میری اس بات کو کوٹ کیا کہ میں اس بات کو اس طرح کرتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے سوال کے. اب اگر یہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہوتے, بات چیت نہیں ہوتی, تو کہاں کھڑے ہیں ہم جی؟ یہ ہمارا جو امپائر ہوتا ہے جس کی انگلی کھڑی ہوتی ہے وہ انگلی کھڑی کر دے کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں, یا انگلی کھڑی کر دے کہ بھائی اپوزیشن کی بات سنو, تو کیا ملے گا ہمیں؟ جب تک یہ پارٹی جتنی ڈیوائڈ اب ہوئی ہے نا, جب قومیں ڈیوائڈ ہو جاتی ہیں باقاعدہ دو حصوں میں, جیسے ٹرمپ کے زمانے میں امریکہ ڈیوائڈ ہو گیا ہے اور جو بائیڈن ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ اس وقت اصل مسئلہ جو ہے امریکہ کو یکجا کرنے کا ہے, متحد کرنے کا ہے, اتحاد پیدا کرنے کا ہے. یہ نہ ڈیموکریٹ کا مسئلہ, ریپبلکن کا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ اصل یہ ہے. یہ جو ڈیوائڈ پیدا ہو گئی ہے یہ بڑی خطرناک ہے. قوموں کی زندگیوں میں جب اس طرح کی تقسیم آ جاتی ہے تو پھر وہ ناقابل تسخیر بن جاتی ہے. تو اب ہم اس ڈیوائڈ کو کیسے, ڈیوائڈ کیا لفظ میں استعمال کرتا ہوں, تقسیم کہہ لیجئے گا, لیکن یہ کیسے دور ہوگی؟ کیسے ہم ایک قوم بنیں گے پھر اور ایک قوم کے طرز پر سوچیں گے؟ ہم تو ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں.
اور ہم نے وہ کہتے ہیں یہ نااہل ہے، ملک تباہ کر رہے ہیں، معیشت کے ستیہ ناز کر دیا. وہ کہتے ہیں یہ کرپٹ ہے، لوٹ کے کھا گئے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے غلام اسحاق ڈار کا انٹرویو دیکھیے. اچھا پورا انٹرویو سنیے تو ظاہر ہے ہو سکتا ہے کہ جو لندن میں انٹرویو دیا گیا ہو اس میں زبان و بیان کا کوئی مسئلہ ہو، لیکن اس نے بہت سی باتیں ایسی بھی کی ہیں جو باتیں شاید وہ اپنے چینل پہ نہیں کر سکتے. اجازت ہے نا اس کو اپنے چینل پہ بات کرنے کی، اپنی زبان میں بات کرنے کی، تاکہ لوگ سمجھے. اسحاق ڈار کا یہ نہیں کہ انگریزی نہیں آتی، اسحاق ڈار کی انگریزی جو ہے اکاؤنٹنٹ کی انگریزی ہے، وہ الگ ہوتی ہے. سیکشن افسر کی انگریزی اور ہوتی ہے، ملک بھی آنا چاہیے. اکاؤنٹنٹ کی انگریزی اور ہوتی ہے. وہ اکاؤنٹنٹ کی انگریزی میں بولے. اور دوسری بات ہے کہ وہ جو اینکر تھا، جواب دہ کا اینکر ایسا ہی ہوتا ہے، وہ آپ کو تنگ کرتا ہے. اس میں کوئی بڑا اگریسو بندہ یا بہت ہی ہنسمکھ قسم کا بندہ جو ہے وہی ٹال سکتا ہے. اور اس وقت تو کم از کم اسحاق ڈار نہ ہنسمکھ ہو سکتے ہیں نہ اگریسو ہو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے بات بہت ساری کی. ان کے بارے میں کہ بتائیں نواز شریف جو ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ مجرم ہے، آپ بتائیں کہ کسی فیصلے میں جس میں وہ کنوکٹ ہوا، آپ کہتے ہیں کہ وہ مجرم ہے، کنوکٹ ہوا ہے، کسی فیصلے میں یہ لکھا ہو کہ اس کے خلاف کک بیکس کا، رشوت کا، کھانے پینے کے پیسے، کرپشن کا الزام لگا ہے؟ وہ تو لگا ہی نہیں. وہ اور بنیادوں پہ کیا ہے. آپ نے اسے صادق و امین قرار نہیں دیا. اگر وہ فیصلہ بھی لیا جائے تو وہ بھی کام پہ کیا ہے. تو یہ نواز شریف کے ساتھ تو بیچارے کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ وہ ایک طرف مجرم قرار دیا جا رہا ہے، دوسری طرف وہ کہتا ہے صاحب میرا جرم تو کبھی آپ نے ثابت ہی نہیں کیا، سزا دے دی ہے مجھے، اور مسئلوں پر سزا دیے جا رہے ہیں. اور ارشد ملک صاحب کے بارے میں اب آج سپریم کورٹ نے کہا نا ان کو بھئی ابھی تو اپنے ارشد ملک صاحب کا بھی مسئلہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے نا، بالکل بہت سارے مسائل ہیں جو گلے میں پڑے ہوئے ہیں. اچھا اگلی اسٹوری کی جانب ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ ہیں، وہ سپریم کورٹ گئی ہیں وزیر اعظم کے خلاف، جہاں پر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو اپنے 3 بچوں کے احساس اس وقت جب وہ چھوٹے تھے اپنے انکم ٹیکس گوشواروں میں مبینہ طور پر ظاہر نہ کرنے پر ان کو وزیر اعظم کے دفتر سے ہٹا دیا جائے، فارغ کر دیا جائے. اور بھی انہوں نے کہا کہ میرے خلاف جو ہیں، میرے خاندان کے خلاف ہیں، وہ ہدایات کی گئیں وزیر اعظم کی جانب سے کہ ان کے خاندان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا اور غیر قانونی احساسات ریکوری یونٹ قائم کیا، اور جس کے جو سرکردہ بنا دیے وہ شہزاد اکبر صاحب بنا دیے. وزیر اعظم کے لیے کتنے پریشان کن چیزیں ہو سکتی ہیں؟ پریشان کن تو بہت سی چیزیں ہیں جو مثلا ہم لوگ ہمارے یہاں آتی بھی نہیں ہیں، مگر سپریم کورٹ میں یہ معاملہ، لیکن یہ بات ہے نا اس میں بھی آ جانا کہ 3 بچوں کے احساس، یہ بڑی یعنی ایک نازک سی بات ہے. جمائمہ نے ایک بار یہ حرکت کی تھی، لیکن یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم شاید اس پہ آسانی سے بچ جائے، کورٹ جو ہے وہ پھر طرح دے جائے، لیکن کورٹ کے لیے بڑا مشکل صورتحال ہے. جیسے وہ پی ٹی وی اور پارلیمنٹ وہ ہم لگے. دیکھنا آپ نے ایک سپریم کورٹ کے جج کو تنگ کیا ہے، آپ نے ڈیوٹی لگائی ایک آدمی کو ڈھونڈ کے لاؤ. جو نواز شریف کی ڈیوٹیاں لگی نا، 10 والیوم جو ہیں وہ 6 ہفتوں میں تیار نہیں ہوتے. وہ والیوم اس طرح تیار ہوئے ہیں کہ اس میں بہت ساری غلطیاں بھی پائی جاتی ہیں. ہو گیا، کیا کریں گے آپ؟ تو اس طرح اب یہ جو ان کے اثاثے تھے، فلاں تعداد یہ تھی، اس پر شہزاد اکبر کا جو سیل ہے، جو بھی اس کو نام دے، اس کو لگایا گیا ہے. انہوں نے انٹرنیشنل پدیں کہ تلاش کرو کہ ان کے اثاثے کیا ہیں، کہاں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. تو یہ امورل ہے، اس کو نہیں گنا جاتا. یہی ریفرنس کی ناکامی کا سبب بھی بنا ہے. اب یہ ہو گیا کہ اب دوسرا ڈال دیا ہے سی بی آر سے ان کے اثاثے کرو. انہوں نے کہا یہ چھوڑو، پہلے سے بتاؤ یہ وزیر اعظم نے اپنے بچوں کے اثاثے ظاہر کیوں نہیں کیے، اور اس میں باریک کام دکھا دیا. اپنے بچوں کے اثاثے ظاہر کیوں نہیں کیے، اور وہ ان پر اس وقت تو زیر کفالت ہی ہوں گے نا، یا کہہ دیں زیر کفالت میرے نہیں تھے، اپنی ماں کے تھے، یا کچھ اور بھی میں کہہ سکتا ہوں، لیکن میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں. یہ ایک بہت یعنی مسئلہ تو پیدا کر دیا انہوں نے کہا پھر لگا دیا ان بندوں کو جا کے دنیا میں تلاش کرتے پھریں. قاضی فائز عیسیٰ کا کیس جو نا ابھی وہ شاہد عزیز صدیقی نے بھی کیس کر دیا ہے. ان کو سپریم جوڈیشل کونسل نے فارغ کر دیا تھا. انہوں نے اصل میں بار کونسل میں تقریر کر دی تھی، بار روم میں جا کے، اور اس میں وہ باتیں کہہ دی تھیں کہ جو اپنے وہ عدالت میں کہتے رہے ہیں. عدالت میں کہنا اور بات ہے، وہاں ہاتھ ڈالنا مشکل تھا، اگرچہ اس پہ کیس بنایا ہوا تھا، عدالت ان کو طرح دے رہی تھی. لیکن اس پہ یہ جب چونکہ انہوں نے وہاں بات کر دی، اس لیے وہ ایک کیس بن گیا. اب لیکن وہ دوبارہ آ گئے میدان میں. اب بار بار ذکر ہوگا کہ ان کے مقدمے کی کاروائی کیا تھی، انہوں نے کیا کہا تھا کہ مجھے فورس کیا جا رہا ہے. بھئی یہ تو کوئی تحقیق کرے نا کہ یہ جو الزام لگتے ہیں، ججوں نے لگائے ہیں، کہے ہیں، اپنے فیصلوں میں کیے ہیں، مقدمے پہ کیے. یہ قاضی فائز عیسیٰ کا مقدمہ وہی تھا نا جو فیض آباد کا دھرنا تھا. تو کچھ اس پہ بات تو کرنے دینا ذرا، کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. اچھا لمیٹیشن میں اس کو مارکیٹ زیادہ نہیں آئے، لیکن ورنہ افواہیں زیادہ پھیل رہی ہیں.
बिल्कुल तरह तरह की बातें हो रही हैं, तरह तरह की बातें चल रही। अब आपने बीवी के नाम पे जब तंग किया, वह खातून बरदानावार मैदान में निकल आई हैं। अच्छा, अब उसको मजाक किया जाता है कि लाठी टेकती आई हैं। भाई उसके पाँव में मोच थी, वो चल नहीं रही थी आप, तो वो इस सूरत में आई हैं। अब उन्होंने मुकदमा किया कि इसके वजारत उज़्मा से हटाया जाए। इसने तो अपने बच्चों के साथ से ज़ाहिर नहीं किए। और जब मैं अब मजीद उस पर नहीं कहना चाहता, बहुत नाजुक बात है, पता नहीं बात कहाँ तक पहुँचेगा। बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। हमें ब्रेक पर जाना जी, ब्रेक से जब लौट कर आएंगे तो वैक्सीन पर बात करेंगे कि जहाँ पर बरतानिया में फाइजर कंपनी ने वैक्सीन अगले हफ्ते इस्तेमाल करने के लिए दस्तयाब है, उन्होंने कह दिया, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। हमारे यहाँ भी कहते हैं कि ये अगले साल की दूसरी समाई में शुरू होगी, यानी कि कम से कम 4 महीने के बाद शुरू होगी। हो सकता है इससे लंबा हो सके। हम गरीब कौम है, ज़ाहिर है कि फंड्स रखना मुश्किल है, लेकिन नेगोशिएट करना, बात करना, एक प्रोएक्टिव रोल अदा करना, ये तो हुकूमतों का काम है ना जी। हम चीन का वो यहाँ पाकिस्तान में कर रहे हैं, क्या चीन से वैक्सीन ले रहे हैं? वैक्सीन ले रहे हैं तो चीन शायद हमें जल्दी भी देने को तैयार हो जाए, आमादा हो जाए, अगर उनके काम आखिरी मरहल में हैं। और अगर हमें IMF ये कह रहा है कि आप बाहर से लोगे, यूरोप से लोगे या अमेरिका से लोगे, IMF कह रहा मैं तंज़र मजाक है, तो फिर दूसरी बात है। बहरहाल हमें इस मामले में कोई अभी सुस्ती नहीं दिखानी चाहिए। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर बिलाल चौधरी साहब भी मौजूद है लाइन पर, कराची से। जी कराची ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम मीर साहब। डॉक्टर साहब, क्या ये इस वक्त जो वैक्सीन का आ गया, बरतानिया ने शुरू कर दी है? हमारे यहाँ बहुत दिनों से सुन रहे हैं, ट्रायल हो रहे हैं, कराची में भी हो रहे हैं, डॉक्टर तारमान भी बोलते हैं, यहाँ डॉक्टर जावेद अकरम बोलते हैं, कुछ यहाँ किए हैं। क्या क्या नक्शा है हमारे यहाँ वैक्सीनेशन का भी? जी मीर साहब, पाकिस्तान में भी जो ट्रायल्स हैं वो 3rd फेज में दाखिल हो चुके हैं। ठीक है। और वैक्सीन की एफिकेसी चेक की जा रही है कि इंटेंडेड जो रिजल्ट है उन्हें मीट कर रही है कि नहीं। और बहुत अच्छी बात है कि वैक्सीन का जो रिजल्ट पाकिस्तान में आ रहा है, जो कि चाइना की एक कंपनी है कैंसिनो, उसकी मदद से ये पाकिस्तान में ट्रायल किए जा रहे हैं उसकी वैक्सीन पे। तो वो बहुत पॉजिटिव हमें इशारे मिल रहे हैं कि बहुत जल्द जो है ये फेज 3 के ट्रायल्स मुकम्मल हो जाएंगे, जिनका ड्यूरेशन मंथ से लेके ईयर्स तक हो सकता है। लेकिन जैसे कि इमरजेंसी कंडीशन है, आप सब जानते हैं, तो बहुत जल्द ज्यादा से ज्यादा वॉलंटियर्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपील भी कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर जो है वो पार्टिसिपेट करें, वॉलंटियर
بنے ان ٹرائلز کے لیے، اور جیسے ہی یہ منتھس کے اندر ہی یہ ٹرائلز کو کمپلیٹ کر کے انشاءاللہ پاکستان میں بھی جلد سے جلد ویکسین جو ہے وہ لانچ کر دی جائے گی. اور یہ افورڈیبلٹی کے لحاظ سے بھی فائزر سے بہت افورڈیبل ہوگی پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان کی جو زیادہ تر آبادی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا بہت زیادہ فائنینس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، فائنینس نہیں ہوتا لوگوں کے پاس، اتنی اکنامیکل پوزیشن نہیں ہوتی لوگوں کی اچھی کہ وہ افورڈ کر پائیں. اور دوسری بات یہ کہ فائزر کی جو ویکسین ہے اس سے اور اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ اسے بہت لو ٹیمپریچر پہ مینٹین کرنا پڑے گا ہمیں، جو کہ میرے خیال میں پاکستان جیسے کنٹری میں اس ویکسین کو اتنے لو ٹیمپریچر پہ اباؤٹ -80 ڈگری پہ مینٹین کرنا بہت مشکل ہوگا. نہیں تو اب یہ جو چین کے ساتھ ہے تو یہ ابھی چین میں ظاہر استعمال نہیں پوری طرح کی گئی ہوگی، یہ اس کے مکمل ہونے میں ٹرائل کے کتنا عرصہ لگے گا مزید؟ جی ملٹی کنٹری ٹرائلز ہو رہے ہیں اس ویکسین کے، چین میں بھی ٹرائلز ہو رہے ہیں، پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں. اباؤٹ منیمم 4 to 5 months جو ہے فیز 3 کے ٹرائلز انہیں مکمل ہونے میں لگے گا. مزید لگے گا 4 سے 5 میں دیں؟ جی جی. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ چین اس دوڑ میں پیچھے رہ گیا باقی لوگوں سے؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پیچھے رہ گیا ہے. کچھ جو یہ ویکسین ہیں وہ پہلے سے زیادہ آپ کنٹری ٹو کنٹری وائز پوسٹی ہوتا ہے، کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں کہ آپ کن پیرامیٹرز کو دیکھ کے ان چیزوں کو جو ہے وہ لانچ کر دیتے ہیں. جیسے کہ رشیا ہے، اس میں ابھی فیز 3 کے ٹرائلز مکمل نہیں ہوئے تھے، تو لیکن انہوں نے ویکسین بہت کم لوگوں پہ ٹرائل کر کے اس کا اور استعمال کرنا شروع کر دی. وہ تو غالباً لائیو وائرس پہ کر رہے ہیں. جی فائزر وائرس. لیکن فیز 3 ٹرائلز کی جو انٹرنیشنل ریکمنڈیشن ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ 500+ والنٹیئر سے لے کے 1000 تک والنٹیئر ہونے چاہیے جن پہ ان کا ٹرائل ہو، وہ ڈیٹا کمپائل کیا جائے اور اس کی ایفیکیسی جب پتا چل جائے کہ جس کام کے لیے یہ دوا بنائی جا رہی ہے، یہ ویکسین تیار کی جا رہی ہے، وہ اپنا انٹینڈڈ ریزلٹ دے رہی ہے، تو پھر اسے مارکیٹ میں جو ہے وہ استعمال کے لیے لایا جائے گا. اچھا بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن آپ لوگ ابھی علاج کر رہے ہیں، آپ کا یہ وارڈ جو ہے یہ کون سے ہسپتال ضیاء الدین کے کون سے میں، کلفٹن والے میں ہے یا پرانے والے حصے میں ہے؟ نہیں، نارتھ نازم آباد. اچھا، تو یہ آپ لوگ جو علاج اب کر رہے ہیں تو اس میں کوئی انوویشن مزید آئی ہے اتنے مہینوں کے بعد؟ کچھ کہتے ہیں کہ رزلٹ بہتر آنے شروع ہو گئے مریضوں کو ٹھیک کرنے کے. جی امپیریکل تھراپیز ہوتی ہیں جو کہ ایکسپیرینس بیس ڈیزائن کی جاتی ہیں کہ آپ کو ڈے ٹو ڈے آپ ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ کون سی ڈرگ زیادہ بینیفٹ ہے پیشنٹس کے لیے، جس میں کچھ ایسی اینٹی بایوٹکس بھی دی جاتی ہیں، کچھ اینٹی وائرل ڈرگز ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تمام پیشنٹ پہ اینٹی وائرل ڈرگز استعمال بھی نہیں کی جا سکتی کیونکہ ان کی اویلیبلٹی ایشو بہت ہے پاکستان میں. اگر وہ اویلیبل ہیں تو ان کی پرائس اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہر پیشنٹ کے لیے وہ افورڈیبل نہیں ہے. ٹھیک بات. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ان باتوں پہ ہماری رہنمائی کی. بہت شکریہ. وقت بالکل ختم ہو رہا ہے ورنہ میں اس بات کو اور مزید لمبا کرتا. بہت شکریہ. کلوزنگ ریمارکس یہی ہے جی کہ کورونا سے لے کر اور پی ڈی ایم کے جلسے تک ہمیں ہر بات ہمارے لیے چیلنج ہے، اور بری خبر آج یہی تھی کہ ظفر اللہ جمالی ہم سے رخصت ہو گئے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، یہی کہہ سکتے ہیں. بہت شکریہ جی میر صاحب آپ کا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو